बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा किस तरफ बढ़ रहा है और सियासी सूरत हाल आइंदा चंद दिनों में क्या होने वाली है। आम इंतखाबात के हवाले से क्या चहमगोइयाँ हो रही हैं। कोई कह रहा है कि आम इंतखाबात की तरफ हम बढ़ रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा मुमकिन ही नहीं। और ये कह रही है मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी कि जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता कि अक्टूबर 2023 से पहले इंतखाबात हो सकें, इसके लिए कोई इम्कान नहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो बड़े पुरुम्मीद हैं कि मार्च अप्रैल में इंतखाबात हो रहे हैं। मार्च अप्रैल ना से ही अप्रैल में कर लें कि अप्रैल मई में इंतखाबात हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में हकीकत क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल आपस में क्या होगा, क्योंकि एक सीट एडजस्टमेंट की बात की जा रही है और अब ज़रा खुल के सामने आ गई हैं बातें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो चाहती क्या है। उसमें 3-4 अजला जो हैं वहाँ पे वो अपने चाह रहे हैं जी कि 4-5 अजला जो हैं पंजाब के उनके हवाले किए जाएं। उसमें गुजरात भी है, बहावलपुर भी है और चकवाल भी है और दीगर शहर हैं, मंडी बहाउद्दीन है। इस तरीके से 5 शहर कम अज़ कम हैं और उसमें अगर 5 शहरों का देखा जाए तो 15 कौमी असम्बली की नशस्तें बनती हैं और उसके नीचे फिर 30 सीटें जो हैं सूबाई असम्बली की हैं। ये सीटें वो कहते हैं कि आप हमें दें, हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें तो फिर हमारा निबाह जो है वो हो सकता है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को जब तक राज़ी नहीं किया जाता तो सूबाई असम्बली, पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी और अगर तहलील नहीं होती तो मामला अटके रहेंगे। लेकिन मेरे पास जो इत्तलात हैं वो अब मामला जो है वो पंजाब असम्बली से आगे निकल चुका है। पंजाब असम्बली तहलील कब होनी है, नहीं होनी, इससे जुड़ी हुई चीज़ें नहीं हैं, बल्कि अब जो सोमनाथ के मंदिर पे वो कहते हैं कि हमले हुए थे बहुत ज़्यादा, तो अब जो हमला होना है वो होना है जी मरकज़ में, कौमी असम्बली पे मरकज़ में। और ये नई स्ट्रेटजी आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि जो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजें कर रही है, मुस्लिम लीग का, जमीयत उलमा इस्लाम, सब कुछ मिल गया, गवर्नरशिप भी मिल गई, वजारतें भी मिल गई। पीपल्स पार्टी को बेशुमार वजारतें मिली हुई हैं कौमी असम्बली में, यानी कि मरकज़ में, वफाकी हुकूमत में मुआवनीन ख़ुसूसी हैं, वज़ीर हैं, मुशीर हैं, सब कुछ हैं और उनका दर्जा भी वफाकी वज़रा के बराबर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फुल एंजॉय कर रही है, जमीयत उलमा इस्लाम मुकम्मल तौर पर एंजॉय कर रही है। अगर 2 जमातें हैं ऐसी मरकज़ में जिनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला और उनमें एक है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, सिवाय 1-2 वजारतों के और उनके पल्ले कुछ नहीं है। कराची जो उनका वोट बैंक है और उनका बेस कैंप है, वहाँ पे वो बेयारो मददगार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ किए गए मुआहदों पर अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं और उनको फूटी कौड़ी भी देने के लिए तैयार नहीं है। बेशुमार मुज़ाकरात हो रहे हैं, हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अपना अस्र रसूख इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन नदारद कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए एक तो MQM, दूसरा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP मैंगल जो है वो बहुत, उसको भी अभी तक कोई चीज़ नहीं मिली, बल्कि वो भी परेशान हैं और उनके भी गिले शिकवे जो हैं वहीं के वहीं हैं। तो एक सीट की वजारत उज़्मा है। तो अगर आप ये देखें कि अगर फैसला हो जाता है कि इनसे मामला नहीं चल रहे और ये कंबल छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में फिर क्या हो सकता है। फिर यही है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो भी अपना रास्ता बदल लें और मैंगल साहब भी, सरदार अख्तर मैंगल जो हैं वो भी अपना रास्ता बदल लें। ऐसा हो जाता है तो फिर चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद ही जो है वो बिखर जाएंगी। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि बाज़ औक़ात ये होता है कि चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती कि मामला किस तरफ जा रहे हैं, बड़ा पुरसकून तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं, कहते हैं कि कोई इशू नहीं है। लेकिन माजी में अगर हम देखें तो मोहम्मद खान जुनेजो साहब बिल्कुल पलक झपकने में ही वो फारिग हो गए थे। उनकी वज़ारत उज़्मा की छुट्टी कौमी असम्बली तोड़ दी गई थी। चाइना का विज़िट करने गए हुए थे, चाइना का विज़िट से वापस आए हैं तो वो
ان کی طبیعت صاف کر چکے تھے ضیاء صاحب۔ اور اس کے بعد اگر ہم فردر آگے بڑھیں تو میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب وزیر اعظم بنے، اور ان کا بھی آنن فانن سارا چراغ جو ہے ان کے اقتدار کا گل ہو گیا تھا۔ حالانکہ ان سے صحافی پوچھتے رہے کہ جناب بتائیے آپ کی تو حکومت ختم ہو رہی ہے تو آپ کو استعفیٰ دے رہے ہیں، تو انہوں نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجھ سے استعفیٰ کیوں مانگیں گے مشرف صاحب، اور میں استعفیٰ کیوں دوں گا۔ اگلے دن شام کو رات گئے جو ہے ان سے استعفیٰ لے لیا گیا، اور صبح جو اخبارات چھپے، کیونکہ اس وقت ٹیلی ویژن چینلز نہیں ہوتے تھے، اخبارات چھپے تو اخباروں میں جو خبریں لگی ہوئی تھیں لیڈ اور سپر لیڈ، ایک لیڈ یہ تھی کہ جناب میں استعفیٰ نہیں دے رہا، میں وزیر اعظم ہوں، کسی کو کیا ضرورت ہے کہ استعفیٰ مانگے، اور دوسری جو تھی سپر لیڈ جو تھی وہ یہ تھا کہ میر ظفر اللہ خان جمالی رات کو مستعفی ہو گئے۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے، اور ابھی بھی جو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ تو بالکل اب ان کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں آگے بڑھ نہیں رہیں اور رکی ہوئی ہیں، ریاستی معاملات، ریاستی امور رکے ہوئے ہیں، اور پھر یا تو ایک بہت بڑا بلف ہو رہا ہے اور بلف گیم چل رہی ہے، اور کسی ایک کے ساتھ بلف ہو جائے گا اور پتہ چلے گا اس وقت جب ہو چکا ہوگا، تو باقی جو ہیں وہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ نمبر ون۔ دوسری یہ ہے کہ افغانستان کی جو صورتحال، افغانستان کے راستے پاکستان کی جو صورتحال ہے، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں بار بار میری بات بھی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ادھر ایک بڑی لڑائی جو ہے وہ چھڑنے جا رہی ہے افغانستان والی سائڈ پہ، اور یہ بڑا کام ہونے جا رہا ہے، اور اس کے مطابق اکارڈنگلی پاکستان میں بھی جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے مطابق ہوگا، جتنی ضرورت ہوگی امریکہ بہادر کو اس کے مطابق وہ ادھر بھی ہمارے ہاں بھی اسی طرح کا نظام لے آئیں گے جیسے ان کو سوٹ کرے گا۔ تو اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک نئی جو افتاد آن پڑی ہے، نئی لڑائی کی شنید ہے، اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن لگتا یہی ہے کہ حالات اس طرح کے نہیں رہنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شبر رضا زیدی صاحب کافی معلومات رکھتے ہیں، ان کے پاس ہوتی ہیں خبریں، کیونکہ اس وقت اکانومی ہو رہی ہے، اور اس وقت جو ماہرین معیشت ہیں ان پہ نظریں ہیں، ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں اور ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، انٹریکشن ہو رہا ہے، اور اگر ماہرین معیشت سے انٹریکشن شروع ہو جائے تو پھر اس کا مطلب بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہی نہیں ہے بلکہ کافی زیادہ گڑبڑ ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ نگراں سیٹ اپ اگر ہوگا تو پھر جو نگراں کیبنٹ آئے گی اور نگراں پرائم منسٹر آئیں گے تو وہ بھی پھر پولیٹیکل فگر نہ ہو، اور وہ بھی ماہرین معیشت میں سے کسی ایک کو لیا جائے، ماہر معیشت ہو، اور اس کے لیے آپ کو معلوم ہے حفیظ شیخ صاحب سے بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا تجربہ بھی ہے، سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، وزیر بھی رہ چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں، مسلم لیگ نواز کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا۔ تو حفیظ شیخ صاحب اگر نگراں سیٹ اپ کے طور پہ، نگراں وزیر اعظم کے طور پہ آ جاتے ہیں تو کیا مذائقہ ہے۔ باقر رضا کو گورنر اسٹیٹ بینک سابق جو ہیں ان کو بھی یاد کیا جا رہا ہے۔ شبر رضا زیدی نے کہا کہ یہ سب کراچی میں موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ کچھ اس سے آگے جا سکتا ہے اگر اس طریقے سے ہو گیا۔ ریزسٹ کر رہی ہے مسلم لیگ نواز کے اندر سے ہی آوازیں اب اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی خورشید شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ جناب میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خواجہ آصف صاحب آ گئے ہیں میدان میں، خواجہ سعد رفیق آ گئے ہیں، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ شور مچنا شروع ہو گیا۔ تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ کہیں نہ کہیں تو کچھ تو ڈسکس ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ چیزیں باہر نکلی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پلس چیک کی جاتی ہے، پلس چیک کرنے کے لیے بھی ایک ماحول بنایا جاتا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی پھر جیسی پلس واپس ملتی ہے اس کے مطابق پھر فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ ریاست کے معاملات ہیں۔ لیکن آج جی ایک اور بھی دن ہے اہم، 27 دسمبر ہے۔ 27 دسمبر 2007 محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کا قتل ہوا تھا، انہیں شہید کر دیا گیا تھا دہشت گردی کے ایک منظم کارروائی کے تحت، اور محترمہ بے نظیر بھٹو پنڈی میں
اس وقت میں بھی رپورٹنگ کرتا تھا جی، اور یہ خبر بھی اتفاق سے میں نے ہی بریک کی تھی، کیونکہ کچھ ہمارے سورس تھے جو ہاسپٹل میں تھے، اور وہ مجھے اس دن لمحہ بلمحہ رپورٹ کر رہے تھے۔ اور اس دن کو اگر میں یاد کروں 27 دسمبر 2007 کو، تو بڑا ہی ہسٹوریکل ڈے ہے میرے کیریئر کے اعتبار سے، کیونکہ اس دن ہم نے بہت زیادہ وقت گزارا ایوان صدر میں۔ پرویز مشرف صاحب صدر پرویز مشرف تھے، جنرل صدر پرویز مشرف صاحب تھے، اور وہ ایک پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام کرتے ہوتے تھے، ریکارڈ ہوتا تھا، اور الیکشن سے پہلے، کیونکہ الیکشن اناؤنس ہو چکے تھے، تو اس سے پہلے پریزیڈنٹ مشرف ہفتے میں ایک پروگرام ریکارڈ کیا جاتا تھا، اور وہ پروگرام پھر پاکستان ٹیلی ویژن نشر کرتا تھا، اس میں سوال جواب ہوتے تھے۔ اور 27 دسمبر کو ہم نے ایوان صدر میں کافی وقت گزارا۔ راشد قریشی صاحب تھے اور پرویز مشرف صاحب تھے، اور ہمارے ساتھ جو پروگرام یہ ہوسٹ کون کرتے تھے، بڑی ہسٹوریکل شخصیت ہیں، وہ ہیں ہمارے دوست کامران شاہد، وہ ہوسٹ کرتے تھے۔ اس میں بھی تھا جرنلسٹوں کی طرف سے، کیونکہ 2-3 جرنلسٹ بھی بلائے جاتے تھے اس پروگرام میں، تاکہ وہ کویشچن کر سکیں۔ تو ایک میں تھا، ایک حافظ طاہر خلیل صاحب ہمارے دوست ہیں بہت اچھے، وہ بھی اس دن ادھر ہی تھے۔ تو پہلے تو انفارمل ڈسکشن ہوئی، بڑی کھلی ڈولی گفتگو ہوئی تھی پرویز مشرف صاحب سے، اور اس کے بعد پھر پروگرام ریکارڈ ہوا تھا۔ تقریباً 4 گھنٹے ہم نے ایوان صدر میں گزارے تھے، اور 4-4.5 گھنٹے بعد جب باہر نکلے تو وہ فون ہمارے ظاہر ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، جس فون ساتھ ہی، موبائل فون ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ تو جب ہم نے ریسیپشن سے فون اٹھائے تو دیکھا تو نواز شریف صاحب پہ بھی خبر چلی کہ نواز شریف صاحب پہ بھی حملہ ہوا ہے، قاتلانہ حملہ، لیکن اس میں محفوظ رہے ہیں۔ اور یہی خبریں سنتے سنتے ہم آفس پہنچے ہیں، تو اس کے بعد پھر جلسہ جیسے ہی ختم ہوا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ہی بڑا انسیڈنٹ تھا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو بڑی ہی بے دردی سے، بڑی بے رحمی سے، ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی کی کارروائی میں ان کو شہید کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جی ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے قتل کا معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا، کیونکہ پاکستان میں یہی ہے جی، جتنے بھی پولیٹیکل اور یا ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں، اس میں معمہ کم ہی حل ہوتا ہے، کبھی کم ہی کھرا ملتا ہے کہ یہ کہاں جاتے ہیں جی کھرے۔ بہرحال دوسرا ایک اور بھی جاتے جاتے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جی اس وقت اسلام آباد کی صورتحال بہت ہی گمبھیر ہو چکی ہے۔ امن و امان کے حوالے سے خطرناک خبریں آ رہی ہیں۔ امریکہ، برطانیہ کے بعد آسٹریلیا اور سعودی عرب نے بھی اپنے شہریوں کو، اپنے سفارتکاروں کو، ان کے اہل خانہ کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ہدایت کر دی ہے کہ وہ بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکورٹی کی یہ صورتحال ہے، اور ہائی الرٹ، ریڈ الرٹ، جتنا بھی جو بھی کہہ سکتے ہیں، اس حد تک خطرات منڈلا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی خودکش حملہ نہ ہو جائے۔ ایک ہو چکا ہے، اور کوئی نہ ہو جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں معاملات خراب ہو چکے ہیں، کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں، جس کے اثرات جو ہیں وہ ہمیں بھی بھگتنا پڑیں گے۔ اور دوسرا ایک اور جاتے جاتے مبارکباد دے دیں، بابر اعظم ہمارے کرکٹر ہیں جی، بہت ہی اچھے کپتان، انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے ایک سال میں سب سے زیادہ نصف سینچری بنانے کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا، اور پہلے 24 ہاف سینچریز کا ریکارڈ تھا، تو بابر اعظم نے 25 ہاف سینچریز بنانے کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے، اور اس طریقے سے انگلینڈ کے کھلاڑی کا جو ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ دوسرا ایک اور ریکارڈ انہوں نے قائم کیا ہے، وہ پہلے ہمارے محمد یوسف سے ان کے پاس ہے یہ اعزاز کہ سال بھر میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا اعزاز محمد یوسف کے پاس تھا، اب وہ اعزاز آ گیا ہے کپتان بابر اعظم کے پاس۔ تو ان کے لیے بہت بہت مبارک، اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیاب کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔